अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं इशा गिल के कलम से तहरीर करदा खूबसूरत नावल जाने सितमगर के एपिसोड नंबर 36 को लेकर। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड। वो तन फन करता कमरे में आया तो आते ही उसका मोबाइल पकड़कर दीवार से दे मारा। ये क्या किया तुमने? वो जो बेड के क्राउन से टेक लगाए खामोशी से आंसू बहा रही थी जब कुछ टूटने की आवाज़ ने उसे चौंकाया। वो टेक छोड़े अलग हुई तो फर्श पे टूटे पड़े अपने मोबाइल पर नजर पड़ते ही बोल उठी, तुमने किया ना नियाजी को फ़ोन? क्या क्या कहा उसे फ़ोन करके बोलो। वो कच हल्की से गोया हुआ, तमीज़ से बात करो, डैड है वो मेरे। अपने बाप के मुतलिक बदतमीज़ी से उसे बोलता देखकर वो बर्दाश्त न कर सकी। तमीज़ माई फुट, आइंदा उसने इस घर में कदम रखा तो अच्छा नहीं होगा, आई समझ। तंबी करता वो कमरे से निकलने लगा। डैड आए थे? कहाँ हैं वो? चले गए? वो भी पूछती वो जल्दी से कमरे से निकलने लगी जब ज़यान ने बाजू से पकड़कर उसे वापस धकेला। हाँ आया था तुम्हारा बाप, मगर वापस भेज दिया मैंने। नहीं, वो मुझसे मिले बगैर वापस नहीं जा सकते। मगर अब तो चला गया। ज़यान ने शाने उचकाए। नहीं, वो ऐसे नहीं जा सकते, ज़रूर तुमने कुछ कहा होगा। क्या कहा है तुमने उनसे? यही कि मार डाला है आपकी बेटी को, सोग मनाना है, मातम करना है तो उसकी कब्र पे जाएं। पता दे दिया कब्र का, अभी वहीं होंगे। बड़े तहम्मुल और मज़े से जवाब दिया गया। मुझे नहीं सुननी तुम्हारी बकवास बातें, मुझे सच बताओ क्या कहा है तुमने उन्हें? वो मुझसे मिले बगैर नहीं जा सकते। बुलाओ उन्हें, बल्कि मैं खुद चली। बकवास बातें लगती हैं तुम्हें मेरी? बकवास लगती हैं। वो भड़का और उसे बीच में टोकर बाजू से सख्ती से पकड़ा। अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। तुम दोनों बाप बेटी एक दूसरे से मिलने के लिए तरसोगे। वो वहाँ तड़पेगा और तुम यहाँ। हा हा हा। उसे परे धकेलता वो कमरे से निकल गया। हम अगर जाते जाते दरवाज़ा मकफल कर गया, जबकि वो होके भरती वहीं बैठती चली गई। उसे लगा था बाप आएगा तो उसे यहाँ से ले जाएगा, मगर उस जालिम ने उन्हें भी आहाना की तरफ आती राह से वापस मोड़ दिया। आप क्यों चले गए डैड? मेरा हाल देखे बिना कैसे चले गए? आप तो ऐसा नहीं कर सकते। ये गम भी उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि बाप आकर उसे साथ ले जाना तो बात की बात मिले बिना ही चला गया। जिंदगी में पहली बार उसे शिद्दत से न्याज़े का इंतज़ार था, मगर ये इंतज़ार फ़कत इंतज़ार ही रह गया। डैड आपको क्या हुआ है? कहाँ से आ रहे हैं? ज़यान की तरफ से वापस जाने के बजाय सीधा घर चले गए, क्योंकि ऑफिस जाने वाली हालत ना थी उनकी। मगर वही हालत अब हादी ने देखी तो बेख्तियार पूछ बैठा। कपड़ों पे जा बचा सलबटें पड़ी हुई थी। ज़यान की गिरबान पकड़ने से शर्ट का एक बटन टूट चुका था। चेहरे का रंग बदलकर पीला जर्द हो रहा था, जबकि आंखों के पपोटे भी सूजे सूजे से लग रहे थे। डैड आर यू ओके? निशा भी उन्हें देखकर कानों से हैंड फ्री उतारती उनके पास चली आई। आई एम नॉट ओके, वो इतना मध्यम से बोले कि दोनों ने बमुश्किल सुना। बट हुआ क्या है? क्या किसी से कोई फाइट हुई है? प्लीज़ बताएं ना डैड। हाथी काफ़ी मुतफक्कर था, मगर वह चाहकर भी उन्हें अपना हाल नहीं सुना सकते थे। अगर सुनाते तो यही औलाद जो उस वक्त फिक्र जाहिर कर रही थी तब शायद नफरत जाहिर करने लगती। नो माई सन। वह जवाब देकर आगे बढ़ने लगे तो लड़खड़ा गए। हाथी ने बर वक्त उन्हें थामा। संभालिए खुद को, उन्हें सहारा देता वो बोला। कुछ तो हुआ है जो आप हमें बताने से गुरेज कर रहे हैं। निशा ने मतलाशी निगाहें उसके चेहरे पर टिकाए खोजना चाहा, मगर ये एक ऐसी हकीकत है जिसे कोई तलाश नहीं कर सकता था। मैं अपने कमरे में जाना चाहता हूँ, तुम दोनों बस मुझे अकेला छोड़ दो। ये वो वक्त था जब वो किसी से ना कुछ कहना चाहते थे ना सुनना चाहते थे, बस अकेले कमरे में कैद होकर अपना वजूद दीवारों से टकराना चाहते थे। पर कुछ तो बताएं। निशा तुमने सुना नहीं? डैड को अकेला छोड़ दो। वो फिर से पूछने को थी जब हाथी ने उसे टोककर चुप करवा दिया। वो शान ने उचकाती मुँह के ऐसे जाविये बनाए वहाँ से हटी जैसे कि नहीं बताना तो मत बताएं, मुझे क्या। आए डैड, मैं आपको आपके रूम तक छोड़। नहीं हादी, मैं खुद चला जाऊँगा। अब कि न्याजी ने हादी को टोका तो वो चुपचाप बात मानता उनके कंधे और बाजू से हाथ हटा गया। कमरे में आते ही न्याजी ने चीज़ों की तोड़फोड़ शुरू कर दी। ड्रेसिंग से परफ्यूम्स, टेबल से डेकोरेशन पीसेस, शेल्फ से बुक्स और साइड टेबल से दीगर चीज़ें उठा उठाकर पटकना शुरू कर दी। और फिर खुद भी उन बेजान चीज़ों की मानिंद बेजान से होते नीचे गिरने के से अंदाज में बैठ गए। वो तो आपसे बहुत प्यार करती हैं, दिन रात आपकी इस बेतबारी पर रोती हैं, आप सब देखते हैं, फिर भी रोज़ उन्हें तकलीफ़ देते हैं। डैड प्लीज़ आप ऐसा मत करें, प्लीज़ पहले जैसे ही हो जाएं। अहाना अपनी माँ की तकलीफ पे बाप से गुजारिश कर रही थी कि बस कर दे, मज़ीद ना तड़पाए उन्हें। उनकी मोहब्बत का यकीन दिला रही थी, मगर वो बेहिस बने खड़े थे। एक औरत पे जुल्म ढाते रहे, अब वैसे ही जुल्म बेटी की सूरत में वापस मिल रहा था। मैं उस औरत को एक भी मौका और नहीं दूंगा। उसकी मेरे नज़दीक अब कोई वक़्त नहीं। हाँ, मगर मैं उसे आज़ाद भी नहीं करूँगा। ये यहीं रहेगी, यहीं तड़पेगी। वो भारी आवाज़ में दो टोक लहजा अपनाए वो बोले थे। ज़यान का भी कुछ ऐसा ही कहना था कि वो उनकी बेटी को बीवी बनाकर तो लाया है, मगर बीवी माना नहीं। उसके साथ से उसे कोई सरोकार नहीं, मगर वो उसे आज़ाद भी नहीं करेगा। बीवी नहीं, कैदी है वो। कैदी भी वो जिसे रोज़ मारा पीटा जाए, रोज़ अजियत से दो चार किया जाए, और उन्होंने भी तो यही किया था।
میری موم بہت تکلیف میں ہے ڈیڈ، راتوں کو اٹھ کر روتی ہیں، اور وہی نہیں میں بھی ان کو دیکھ دیکھ کر تڑپتی ہوں۔ پلیز ایسا ظلم مت کریں، مان لیں میری بات، ہو جائے ٹھیک ان کے ساتھ، پلیز ڈیڈ۔ وہ اب کے رو پڑی اور ہاتھ جوڑے التجا کرنے لگی۔ ناممکن؟ اٹل مگر ایک حرف جواب ان کے منہ سے نکلا، یعنی اس ناممکن پہ ساری باتیں ختم تھیں۔ نیازی نے سختی سے آنکھیں میچی۔ کل زاوش ان کے ہاتھوں سے ظلم سہ رہی تھی اور آج ان کی بیٹی زیان کے ہاتھوں۔ کل وہ تکلیف میں تھی، آج اہانا۔ جو انہوں نے کیا تھا وہ مکافات بن کر ان کے سامنے چلا آیا، اور اس مکافات کی شکل بہت گھناؤنی، بہت ہیبت ناک تھی۔ ماضی کا کیا سب آنکھوں کے سامنے فلم بن کر چل رہا تھا۔ آج احساس ہو رہا تھا کہ گناہ پر گناہ ہوتے رہے ان سے، غز و غضب میں بہت غلط قدم اٹھاتے رہے وہ، اور اب ان قدموں کو اٹھانے کی سزا اولاد کی تکلیف کی صورت میں سامنے آ رہی تھی۔ میری بچی، میری اہانا، کمزور لڑکھڑاتی بھیگی آواز حلق سے خارج ہوئی، کیسے تڑپ کر بیٹی کو پکارا تھا، جبکہ وہاں بھی وہ بھی تڑپ کر باپ ہی کو پکار رہی تھی۔ زاوش کو تو اپنے ہاتھوں کھو دیا تھا، مگر اہانا کو کسی صورت کھونا نہیں چاہتے تھے۔ یہ دو لڑکیاں ان کی زندگی کا ایسا سرمایہ تھیں جن کو کھونے کے بعد ان کے پاس کچھ نہ بچتا، وتہی دامہ رہ جاتے۔ ایک کو کھو کر تو وہ اپنی آدھی متاع لٹا چکے تھے، باقی ماندہ بھی اگر لٹ جاتے تو جینے کا کوئی سبب باقی نہ بچتا۔ کیسے نکالوں تمہیں اس اذیت سے؟ مجھے معاف کر دو میری بیٹی، اس وقت تمہارا باپ اس قدر بے بس ہے کہ شاید ہی کوئی ہو۔ تمہیں اپنا ساتھ لانا چاہوں گا تو وہ تم پر ہر حقیقت کھول کر رکھ دے گا۔ جس شخص سے تم نے بے پناہ محبت کی، اس کے دھوکے سے تو تم نڈھال ہو چکی ہو، اس کے فریب نے کہیں کا نہ چھوڑا تمہیں، مگر جو تم سے بے پناہ محبت کرتا ہے اس کا گھناؤنا چہرہ تم پہ واضح ہوا تو یہ تمہاری بچی کچھ ہمت بھی جواب نہ دے جائے۔ ماں پہ کیے ظلم ہی تمہیں مجھ سے دور کر کے آج تک اذیت میں پہنچائے ہوئے۔ جب پتہ لگا کہ میں ایک قاتل ہوں، تمہارے باپ نے ہمدانی اور اس کی بیوی کو قتل کیا ہے، اور یہی حقیقت تمہاری ماں کی سانسیں بھی اکھاڑ گئی، تو تمہاری اپنی سانسیں نہ دغا دے جائیں۔ جس سے تم نے محبت کی اس کا فریب، اور جس نے تم سے محبت کی اس کا یہ راز جان کر تم کس طرف جاؤ گی؟ اور کون ہے تمہارا اپنا جو تمہیں دل و جان سے چاہتا ہو؟ ماں مر گئی، باپ ایسا بہروپیہ نکلا، تم تو خود کو سنبھال نہیں پاؤ گی۔ تم کتنے نازک ہو، تمہارا دل کتنا کمزور ہے، چھوٹی سے چھوٹی تکلیفیں بھی بند ہونے لگتا ہے، تو اتنی بڑی تکلیف کیسے سہال کرو گی؟ کیسے؟ کانچ کے ٹکڑوں کو سمیٹ کر بار بار بکھیرتے وہ اہانا سے مخاطب تھے، اور اس دوران کانچ انہیں ہاتھوں پہ جگہ جگہ زخم بھی پہنچا رہا تھا، مگر ان زخموں سے ذرا بھر بھی درد نہ اٹھ رہا تھا، درد تو صرف سینے میں اٹھ رہا تھا۔ کیسے سب ٹھیک کروں میں؟ کیسے؟ یا اللہ، یہ کس مشکل گھڑی میں ڈال دیا تو نے مجھے۔ سر اٹھائے چھت کو تکتے وہ اب کے رب سے شکوے کرنے لگے۔ 2 دن سے یہی چل رہا تھا، وہ کمرے میں آتا، اس سے بحث ہوتی اور پھر چوٹ پہنچانے والی باتیں شروع ہو جاتی۔ وہ ایک ہی ضد پہ اڑی ہوئی تھی کہ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا۔ وہ غصے سے ذرا سا چھوتا بھی تو چلا اٹھتی کہ اپنے خونی ہاتھ مجھ سے دور رکھو۔ ان 2 دنوں میں اگر وہ 10 دفعہ بھی اس کے سامنے آیا تھا تو اسے قاتل کہہ کر پکارا گیا۔ اسے زبردستی کھانا پڑتا، کیونکہ وہ نہ کھاتی تو وہ چیختا چلاتا تھا اور دھمکیاں لگاتا تھا کہ یا تو خود کھلائے گا یا کھانے کے بجائے اسے اپنے ستم سے 2 4 کرے گا۔ آنسو پیٹتی وہ چند نوالے توڑ کر گزارا کر لیتی تھی، مگر پیٹ بھر کے ان دھمکیوں کے باوجود بھی نہیں کھاتی تھی۔ اس کا ہر کسی سے ملنا ملانا بند کر رکھا تھا۔ روشانی کو بھی سختی سے اس سے ملنے یا بات کرنے سے زیان نے منع کر رکھا تھا۔ ملازمین ان کے کمرے سے باہر تک نکلتی چیخیں چلانے کی آوازوں سے جان ہی چکے تھے کہ دونوں کے بیچ رشتہ کافی حد تک بگڑ چکا ہے، مگر حیران بھی ہوتے کہ دونوں میں تو کتنی محبت تھی، پھر یہ ایک دم سے کیا ہو گیا؟ وہ ٹیبل جس پہ روشانی، زیان اور اہانا تینوں مل کر ہنسی خوشی ناشتہ کرتے، رونق لگاتے ہوتے تھے، اب اکثر خالی رہنے لگا تھا۔ ناشتے پہ زیان دل کرتا تو بیٹھ جاتا، ورنہ لنچ آفس میں ہی ہوتا، جبکہ ڈنر چھوڑ بھی دیا کرتا۔ اس بنگلے میں خوشیوں کی بجائے سسکیاں گونجنے لگی تھی، ایک بے قصور معصوم لڑکی کی سسکیاں، جبکہ دوسری طرف نیازی واقعی ہر لمحہ جی بھی رہے تھے اور مر بھی رہے تھے۔ اہانا کو کال ضرور کی تھی، آخر کو محبت کے ہاتھوں مجبور تھے، دیکھ تو نہ سکتے تھے مگر آواز تو سن ہی سکتے تھے، مگر جو نمبر پرسوں بند ملا کل بھی بند جاتا رہا اور آج بھی بند ہی رہا۔ میں سمجھ گئی کہ ضرور موبائل اس سے چھین لیا گیا ہوگا تاکہ وہ اس کی آواز سننے کو بھی ترس جائے، اور وہ ترس رہے تھے، بے حد ترس رہے تھے۔ جانتے تھے نمبر بند ہے، پھر بھی روز کال کرتے کہ شاید اب کھلا مل جائے، شاید اب ان کی کال اٹھا لی جائے۔ میں آفس جا رہا ہوں، ناشتہ کر لینا۔ پرفیوم کا چھڑکاؤ خود پہ کرنے کے بعد برش اٹھا کر بالوں میں پھیرتا بولا، مگر اس کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا۔ یا تو وہ جواب نہیں دیتی تھی، یا جب بولتی تو یہی کہتی مجھے نہیں کرنا، کچھ کہہ رہا ہوں تم سے۔ زیان نے برش زور سے ڈریسنگ پہ پٹکا تو وہ ہڑبڑائی، کیونکہ وہ تو کب سے سوچوں میں غرق تھی، ان سوچوں میں کہ مجھ سے زندگی میں ایسی کیا خطا ہوئی جو اس شخص کی صورت میں سزا مل رہی ہے۔ کیا اس سے محبت کرنا ہی میری سب سے بڑی غلطی تھی، یا میری زندگی میں یوں ہی بدقسمتی لکھ دی گئی تھی؟ ناشتہ کر لینا، میں آفس جا رہا ہوں، جب میں واپس لوٹوں تو برتن خالی ملے مجھے، کیا سمجھی؟ اس کی کنپٹی پہ دستک دیتا بولا تو وہ اب بھی خاموشی رہی۔ منہ میں زبان نہیں ہے کیا کہہ رہا ہوں میں؟ میری بات کا کوئی جواب تو دو۔ ٹھوڑی پر ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ یوں یکدم اوپر اٹھایا کہ گردن پر کھچاؤ پڑا تھا۔ مجھے تمہارے منہ لگنے کا کوئی شوق نہیں ہے، آفس میں جاؤ یا جہنم میں، میری بلا سے، اور یہ ناشتہ تم ہی کرو، تمہارے اندر جا کر تو
بالکل یہ ناشتہ بھی زہر بن جائے گا. تم سنہری وجود رکھنے والے وہ شخص ہو زیان حاکم شاہ کہ جس کا لمس ٹھہرنے سے چیزیں اور انسان سونا نہیں بلکہ ہلاہل بن جاتے ہیں. اور جانتے ہو ہلاہل کیا ہوتا ہے؟ وہ زہر جو لا علاج ہو. نفرت ہے مجھے تمہارے وجود سے، تمہارے لمس سے، تمہاری قربت سے. اس کا ہاتھ جھٹکتی وہ اٹھنے لگی تو زیان نے بازو سے کھینچ کر اسے واپس بیڈ پہ گرایا. مجھے میرے متعلق آگاہی دینے کا شکریہ. جو بکواس کی ہے آئندہ مت کرنا. ناشتہ کر لینا، جا رہا ہوں آفس، کیونکہ جہنم میں تو آلریڈی اس وقت ہوں تمہارے ساتھ. لہجہ تپا دینے والا تھا. وہ بس اسے کاٹدار نظروں سے گھورتی رہ گئی. اور ہاں، دروازہ کھول کر جا رہا ہوں، مگر اس بھول میں مت رہنا کہ آزادی کا پروانہ ہاتھ آ گیا، کیونکہ تم اس کمرے سے تو نکل سکتی ہو مگر اس گھر کی دہلیز کو کسی صورت پار نہیں کر سکتی. سخت پہرا ہے، سو ایسی کوشش کرنا بیکار ہے. دروازے پہ رک کر اس نے پلٹ کر بتایا، پھر بات مکمل ہوتے ہی باہر نکل گیا. جہنم میں جاؤ تم. پیچھے سے وہ چلا کر رہ گئی. جہنم میں تو آنا جل رہی تھی، پل پل بنا کسی گناہ کے. جہنم بھی وہ جس کی آگ زیان کی دہکائی ہوئی تھی. بیٹھے بیٹھے وہ اس دن میں پہنچ گئی جب وہ ہمیشہ کے لیے زیان کی قید میں رہنے کی خواہش کا اظہار کر رہی تھی. اب تو میں ہی ہوں مائی لو. جہاں بھی جاؤ گی مجھے ہی پاؤ گی. مجھ سے پیچھا نہیں چھڑوا سکتی تم اب. وہ اس کے ملائم اور گداز کندھے پہ ٹھوڑی ٹکاتا بولا تھا. پیچھا چھڑوانا بھی کس کو ہے؟ اس کے سینے پہ سر ٹکائے اپنے وجود کا سارا وزن وہ اس پر ڈالے کھڑی تھی. لیکن اگر کبھی تم نے کہا کہ تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو میں ایسا کبھی نہیں کہوں گی، کیونکہ مجھے تو بس ہمیشہ آپ ہی کے ساتھ رہنا ہے. پھر بھی اگر کبھی تم نے ایسا چاہا تو زیان آپ کون سی باتیں لے کر بیٹھ گئے؟ مت کریں ایسی باتیں، کیونکہ میں ایسا کبھی نہیں چاہوں گی، کبھی بھی نہیں. اس نے اپنے لفظوں پہ سختی سے زور دیا. میں تمہیں ایسا کبھی چاہنے بھی نہیں دوں گا. تم اب مجھ سے کبھی دور نہیں جا سکتی، اور اگر تم نے جانا چاہا تو تمہیں ہمیشہ کے لیے قید کر لوں گا. زیان کی آخری بات پر وہ ہنس پڑی تھی. کر لیں گے سے کیا مطلب ہے؟ اب آلریڈی مجھے اپنا اسیر بنا چکے ہیں، اب مزید کسی قید. اور ہاں، مجھے اس قید سے کبھی رہائی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ قید بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت. کمرے میں گھٹی گھٹی سی آواز گونجی تھی. یہ آواز اسی کی تھی. وہ اپنے کہے لفظوں کو یاد کر کے شدت سے خود کو ملامت کر رہی تھی. وہ قید تو خوبصورت تھی، مگر یہ قید بہت بھیانک تھی، جو ہر لمحہ اسے اندر ہی اندر ختم کر رہی تھی. کتنے پر یقین لہجے میں اس نے کہا تھا کہ وہ اس کی قید سے کبھی رہا نہیں ہونا چاہتی، مگر اب تڑپ رہی تھی اس رہائی کو. بھیا بھیا. وہ اندرونی دروازہ عبور کرنے کو تھا جب روشانے پکارتی ہوئی اس کی طرف آئی. وہ بھی رکا اور پلٹا. ہاں روشانے، کیا بات ہے؟ کچھ منگوانا ہے آپ کو؟ اس نے جاتے وقت اسے روکا تھا. زیان کو لگا کہ شاید کچھ چاہیے ہو. نہیں، مجھے تو کچھ نہیں منگوانا. وہ نفی میں سر ہلا گئی تو اس کی دونوں اطراف کی گئی پونیاں دائیں بائیں کو جھولنے لگی. اچھا تو پھر کیا کہنا ہے؟ کیا چاہیے؟ دوست. معصومیت سے گویا ہوئی. دوست مطلب؟ وہ نہ سمجھا. اپنی دوست سے ملنا ہے. آپ کیوں مجھے ان کے پاس جانے نہیں دیتے؟ میرا بہت من کر رہا ہے ان سے باتیں کرنے کو. بھیا کیا میں مل لوں؟ آہانہ سے اس کی اداسی آج کافی بڑھ گئی تھی. تبھی چلی آئی. خود پہ سے یہ سختی ہٹوانے کی. جب کو زیان ایسا نہیں چاہتا تھا تبھی انکار کرنے لگا. نہیں، آپ اس سے نہیں مل سکتی. پر کیوں نہیں مل سکتی؟ ملنا ہے نا مجھے. اور بچوں کی طرح دونوں پیر پٹک کھاتی ضدی انداز اپنائے بولی تھی. روشانے، کہہ رہا ہوں نا کہ نہیں تو مطلب نہیں. اب جاؤ اپنے روم میں. انگلی اٹھا کر اسے اپنے روم میں جانے کو کہا گیا. نہیں جاؤں گی، میں یہیں بیٹھوں گی. وہ بھی ضد دکھاتی وہی فرش پہ پالتی مارے بیٹھ گئی. او ہو روشانے، یہ کیا طریقہ ہے؟ اٹھو، شاباش، یہاں نہیں بیٹھو. وہ اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر اٹھانے لگا، مگر وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہ سرکی. جب تک آپ مجھے میری دوست کے پاس جانے کی پرمیشن نہیں دیں گے میں یہاں سے نہیں اٹھوں گی. وہ ڈھیٹ بنی بیٹھی تو پھر بیٹھی ہی رہی. اف روشانے اف، ایک تو تمہارا یہ ضدی پن. اچھا ٹھیک ہے چلی جاؤ، مگر صرف 10 منٹ کے لیے. اس سے زیادہ تم اس کے پاس نہیں رکو گی. گاٹ اٹ؟ ابھی تو اس نے ضد شروع کی تھی. نہ مانتا تو کہاں تک جاتے یہ وہ جانتا تھا. تبھی تنگ آ کر اجازت دے ڈالی. اوکے سمجھ گئی، تھینک یو بھیا. آپ نے ناشتہ کیا؟ زیان نے جلدی سے پوچھا کہ کہیں بھاگ ہی نہ جائے. تھوڑا سا رہتا ہے. اس کا مطلب تھا وہ ناشتہ ادھورا چھوڑے چلی آئی تھی. وہ تھوڑا سا بھی پہلے کمپلیٹ کرو، پھر ہی ملنے کی اجازت ہے. اوکے؟ زیان نے اس کی گال تھپ تھپاتے ہوئے کہا تھا. اوکے بھیا. لاڈ سے بھیا کے ہاتھ کے پشت پہ بوسہ دیتی وہ اپنے روم کی طرف بھاگ گئی، جبکہ زیان نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا کر رہ گئی اور قدم دہلیز سے پار اتارتی ہے. زیان کے جانے کے کچھ دیر بعد ہی وہ کمرے سے نکلی اور بھاگتی ہوئی باہر گیٹ تک آئی. اس سے قبل کہ گیٹ کھولتی یا کھولنے کا کہتے ہی گیٹ کیپر راہ میں حائل ہوتا بول اٹھا. میڈم آپ کو کہاں جانا ہے؟ جہاں بھی جانا ہے تم آگے سے ہٹو. اس کا بیچ میں کود پڑنا آہانہ کو تاؤ دلا گیا. سوری میڈم، آپ کہیں نہیں جا سکتی. وہ دیوار بنا کھڑا رہا، 1 انچ بھی نہ ہلا. تم کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے؟ جب کہا ہے سامنے سے ہٹو تو مطلب ہٹو. باروب لہجے میں بآواز بلند گویا ہوئی تھی. ماتھے پہ شکنیں نمودار ہوئیں، چہرے پہ شدید ناگواری اور بیزاری رقصاں تھی. میں آپ کو نہیں روکنا چاہتا، مگر یہ صاحب کا حکم ہے کہ آپ کو کہیں نہ جانے دیا جائے. اس نے روکنے کی وجہ بیان کی. بھاڑ میں گئے تمہارے صاحب اور اس کا حکم. مجھے تیش مت دلاؤ اور راستہ چھوڑو میرا. زیان کی اس حرکت پہ اسے شدید بل پڑ رہے تھے. بس نہیں چل رہا تھا کہ اس شخص کا گلا دبا دے.
معاف کرنا میڈم، مگر آپ کچھ بھی کہہ لیں میں پیچھے نہیں ہٹنے والا، وہ بھی پورا ڈھیٹ تھا یا پھر اپنے صاحب کا وفادار یا پھر مجبور، جو بھی تھا۔ اگر آپ کو بہت ضروری کام سے جانا ہے تو رکے، میں صاحب سے اجازت لے لوں۔ یہ کہتے اس نے زیان کو کال ملانی چاہیے، مگر آہانہ جلدی سے اسے رک گئی، کیونکہ اگر زیان کے کانوں تک اس کے فرار ہونے کے چکر کی خبر پہنچی تو چاہتی تھی کہ وہ ظالم کیا کچھ کر ڈالے گا۔ بیچاری تو خون کی گھونٹ پی کر رہ گئی اور اندر چلی آئی۔ باہر جا نہیں سکتی تھی، نہ کسی اپنے کو اندر بلا سکتی تھی، کیونکہ جو موبائل تھا وہ تو زیان کے اشتعال کی نظر ہو گیا۔ ہاں، لینڈ لائن سے وہ گھر کال کر سکتی تھی۔ لینڈ لائن کا خیال آیا تو وہ جلدی سے فون کی طرف بڑھی، ریسیور اٹھایا اور نمبر ملانے لگی، مگر کوئی آواز خارج نہ ہوئی۔ اسکرین بھی کسی نمبر کے ابھرنے سے ناآشنا تھی۔ اسے کیا ہوا؟ وہ بڑبڑائی، میڈم آپ کو کچھ چاہیے کیا؟ تبھی ڈسٹنگ کلاتھ لیے نور پاس سے گزری اور اسے پریشان کھڑا دیکھ کر پوچھنے لگی، ہاں نہیں، میرا مطلب ہے کہ یہ فون کام کیوں نہیں کر رہا؟ وہ اس سے پوچھ بیٹھی کہ شاید اسے علم ہو۔ کام کرے گا بھی کیسے، صاحب نے اس کی تار جو کاٹ رکھی ہے۔ نور نے کٹی ہوئی نیچے جھولتی تار ہاتھ میں لے کر اس کے سامنے کی تو آہانہ کی بے بسی عروج پہ پہنچی۔ اس نے زور سے ریسیور واپس پٹکا اور تن فن کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تم نے میرے سارے راستے بند کر دیے، مجھے قیدی بنا ڈالا، آخر اتنا برا تم کیسے کر سکتے ہو میرے ساتھ؟ بیڈ پہ بیٹھی سرہانے میں انگلیاں گاڑے وہ اسے برا بھلا کہتی دل کا غبار نکالنے لگی۔ ڈیڈ دیکھیے میری گڑیا کتنی پیاری ہے نا، یہ مجھے موم نے لا کر دی ہے، آپ بھی مجھے اس طرح کی لا کر دیں گے نا؟ مجھے ان کے ساتھ کھیلنا بہت اچھا لگتا ہے۔ ننھی آہانہ بھورے بالوں اور بڑی نیلی آنکھوں والی گڑیا باپ کے سامنے لہراتے ہوئے کہہ رہی تھی، شیور، وائی ناٹ، بائی دا وے مائی ڈال از مور بیوٹیفل دین دس ڈال۔ ہاں کیوں نہیں، ویسے میری گڑیا اس گڑیا سے زیادہ پیاری ہے، نیازی نے اپنی 7 سالہ گڑیا کے ماتھے پہ بوسہ دیتے ہوئے کہا تھا۔ ریئلی ڈیڈ؟ واقعی ڈیڈ؟ ہاں بالکل، میں آپ کو بہت سی ڈالز لا کر دوں گا، پھر میں آپ کی ماما اور آپ کی یہ سارے ڈالز، خاص کر یہ پیاری سے ڈول مل کر ایک ہیپی فیملی کی طرح رہا کریں گے۔ بیڈ کے ساتھ فرش پہ بیٹھی پائنتی سے پشت ٹکائے ہاتھ میں وہی بھورے بالوں اور نیلی آنکھوں والی گڑیا پکڑے وہ کہیں بہت پیچھے پہنچی ہوئی تھی۔ ایک ہیپی فیملی، یہ 3 لفظ ایسی آواز میں نکلے جو زخموں سے چورتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ بری نظریں کھا جاتی ہیں محبت بھرے رشتوں کو، مگر ہمارے اطراف تو کوئی حاسد نہ تھا، ہم تینوں کے اس رشتے کو تو آپ کی اپنی زبان اور اپنی ہی بدگمانی کھا گئی۔ ایک ہیپی فیملی کے خواب کو خود اپنے ہاتھوں سے چکنا چور کیا، مگر آپ کے اس ستم پہ گھاٹے میں کون گیا؟ میں، صرف میں۔ ماں کو تو موت رہائی بخش گئی، مگر میرا کیا؟ مجھے کون ایسی زندگی سے آزاد کرے گا جس کے ایک چہرے پہ خون بہتا ہو تو دوسرے چہرے پر کھارا پانی؟ گڑیا کو دیکھتی وہ باپ سے مخاطب تھی۔ باپ کھارا پانی تھا تو شوہر سرخ خون۔ دوست؟ گڑیا پہ پھرتا ہاتھ اس پکار پہ وہیں رکا۔ سر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا تو روشانی کھڑی تھی۔ اس نے جلدی سے گڑیا سائڈ پہ رکھی کہ ابھی روشانی کی نظر اس پہ نہیں پڑی تھی، لیکن اگر پڑ جاتی تو کیا ہوتا وہ دیکھنے کی متمنی نہ تھی۔ روشانے، تم آؤ نا ادھر میرے پاس۔ آنسو پہنچتے ہوئے جبرن مسکراہٹ لبوں پہ لاتی وہ اسے اندر آنے کو کہنے لگی۔ ننھے قدم اٹھاتی وہ اس کے پاس ہی فرش پر بیٹھ گئی اور بغور اس کا چہرہ دیکھتی بولی، آپ رو رہی ہیں؟ ارے نہیں، میں کہاں رو رہی ہوں، نفی میں سر کو جنبش دیتے بولی۔ اس وقت اس شدت سے دل چاہا کہ اس لڑکی کے گلے لگ کر زاروں کی تار رو پڑی۔ اسے کسی اپنے کے کندھے کی بے حد ضرورت تھی جس پہ سر رکھ کر وہ دل کے زخموں کو سی سکے، اور روشانے تو ایسی بے ضرر سی لڑکی تھی جو اس کے دل درد کو دگنا محسوس کرتی۔ جھوٹ مت بولیں، آپ رو رہی ہیں، یہ دیکھیں۔ روشانے نے اس کی آنکھ کے کنارے پر ٹھہری نمی پور پر سمیٹتے ہوئے اسے دکھائی تو وہ چپ ہی رہ گئی۔ آنسو صاف کرنے کا کوئی فائدہ نہ تھا کہ بھیگی آنکھیں سب اگل رہی تھیں۔ کیا بھیا نے ڈانٹا آپ کو؟ معصومیت سے استفسار کیا گیا، جبکہ اس سوال پہ آہانہ نے سختی سے آنکھیں میچ کر کہ کیا بتاؤں، ڈانٹ تو ایک چھوٹا سا لفظ ہے، تمہارے بھیا نے تو میری روح، میرے وجود کو نیم مردہ کر چھوڑا تھا۔ نہیں تو وہ بھلا مجھے کیوں ڈانٹیں گے؟ بہت سخت کی ہے وہ بولی، کیونکہ ایسا بولنے پر الفاظ ساتھ نہ دے رہے تھے، اور سچ بول کر وہ مزید اس کی درندگی کا نشانہ نہیں بننا چاہتی تھی، اور نہ ہی اس معصوم کے دل میں بھائی کو لے کر برے احساسات پیدا کرنا چاہتی تھی۔ تو پھر آپ رو کیوں رہی ہیں؟ وہ اس کا جھوٹ سچ مان گئی۔ ہاں بس یوں ہی، شانے اچکائے گئے۔ یوں ہی کیسے روتے ہیں؟ میں تو کبھی یوں ہی نہیں روئی، آپ کو بھی کسی نے کچھ کہا ہے؟ آپ بتائیں نا پلیز۔ آہانہ کو اندازہ ہو گیا کہ جب تک وہ جان نہیں لے گی اس سوال سے پیچھا نہیں ہٹے گی۔ اس نے ایک سرد آہ خارج کی اور بولی، کیونکہ مجھے میری موم کی یاد آ رہی ہے، اس لیے۔ یاد تو اسے واقعی آ رہی تھی، اس میں کوئی جھوٹ بھی نہ تھا۔ تو آپ ان سے ملنے چلی جائیں نا۔ روشانے نے جھٹ اس اداسی کو دور کرنے کا حل پیش کیا تو وہ پس مردہ سے مسکرائی۔ کاش جا سکتی اور کاش چلی جاؤں۔ حسرت بھرے لہجے میں وہ اتنا ہولے سے گویا ہوئی کہ اپنی آواز کسی کنویں سے آتی محسوس ہوئی۔ نہیں جا سکتی نا؟ کیوں نہیں جا سکتی؟ کیونکہ وہ بہت دور ہے، اتنی دور کہ ان کے پاس جانے کے لیے مجھے تم سب کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنا پڑے گا۔ تو وہ واضح لفظوں میں نہ کہہ سکے کہ ماں مر چکی ہے۔ تو پھر آپ کبھی مت جانا، کیونکہ میں آپ کو خود سے اتنے دور نہیں جانے دوں گی۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ لاڈ سے بولی تو نہ چاہتے ہوئے بھی آہانہ مدھم سا مسکرا اٹھی، مگر پھر کہ مسکراہٹ بھی کھوسی گئی، کیونکہ وہ تو اس گھر میں رہنے کی روادار نہ تھی، اس لیے کہ وہ یہاں وہ رہتا تھا۔
نہیں جائیں گی نا؟ اسے خاموش پا کر وہ اپنی تسلی کے لیے پوچھ بیٹھی۔ ابھی کہہ رہی ہو کہ مجھے خود سے دور نہیں جانے دو گی، مگر پھر بھی اتنے دن کیسے دور رہ لیا؟ اس کا جواب گول کر گئی۔ میں تو آپ کے پاس آنا چاہتی تھی مگر بھیا نے منع کر رکھا تھا، ابھی بھی بہت ریکویسٹ کی تو انہوں نے اجازت دی اور کہا کہ صرف 10 منٹ۔ ارے اوپس، 10 منٹ سے زیادہ ہو گئے، بھیا کو پتہ لگا تو غصہ ہوں گے، میں اب واپس جا رہی ہوں۔ بولتے بولتے خیال آیا تو گھڑی پہ نگاہ ڈالی جہاں 10 منٹ سے اوپر کا وقت ہو رہا تھا۔ روشانے مت جاؤ، وہ اٹھی اور جب آہانہ نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے روکنا چاہا۔ کتنے دنوں سے وہ اس کمرے میں قید تھی، دم گھٹ رہا تھا، کسی کی صورت دکھائی نہ دے رہی تھی، مگر اب روشانے کے ساتھ کچھ لمحوں کے لیے وہ اپنے وجود میں بھرا بھاری پن ہلکا محسوس کر رہی تھی۔ اس کا احساس، اس کی محبت اسے اچھے محسوسات سے نواز رہے تھے۔ وہ پھر سے اس چار دیواری کی وحشت میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ پر بھیا کو کوئی نہیں بتائے گا؟ آہانہ جلدی سے بولی۔ نورین سب بتاتی ہے بھیا کو۔ روشانی نے ناک چڑھائی۔ نورین آپ کی دوست ہے نا؟ ہاں ہے تو صحیح، آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے کہا گیا۔ تو پھر اس سے کہنا کہ مت بتائے، اور وہ نہیں بتائے گی کیونکہ اچھی دوستیں ایک دوسرے کے راز رکھتی ہیں۔ پر وہ صرف دوست ہے، اچھی والی دوست تو آپ ہیں، تو اس کا مطلب وہ بھیا کو بتا دے گی کہ میں 10 منٹ سے زیادہ آپ کے پاس رہی۔ کیا نورین کو پتا ہے کہ آپ میرے پاس 10 منٹ کی اجازت پہ موجود ہو؟ نو۔ تو پھر بھلا وہ کیسے بتائے گی؟ ارے ہاں، اسے تو پتہ ہی نہیں، میں بھی نا کتنی بدھو ہوں۔ سر پہ ہاتھ مارتی وہ اس بات پہ چہک اٹھی۔ اب بیٹھ جاؤ۔ وہ ابھی بیٹھی ہی تھی جب اس کی نظر گڑیا کے چہرے پر پڑی، جس کے چہرے پر آئے بالوں نے آدھا چہرہ چھپا رکھا تھا، جبکہ باقی تھرڈ بیڈ کے نیچے چھپا ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ بے اختیار کھڑی ہوتی چلی گئی۔ روشانے کیا ہوا؟ اسے یوں یکدم کھڑا ہوتے دیکھ کر وہ پوچھے بنا نہیں رہ سکی۔ وہ یکٹک گڑیا کے چھپے چہرے کو دیکھتی رہی۔ جب آہانہ کی اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو خود کو ملامت کرنے لگی، ہاتھ مار کر اس کا باقی کا حصہ بھی بیڈ کے نیچے کر دیا اور بولی، وہ گڑیا؟ ہاتھ اٹھا کر انگلی سے اس کی طرف اشارہ کرتی بولی، کیا؟ کون سی گڑیا؟ کچھ بھی تو نہیں ہے یہاں۔ بھلے گڑیا نیچے کر چکی تھی مگر روشانی کو دیکھ ہی چکی تھی، سو اب کیا فائدہ؟ نہیں، وہ وہاں خون۔ اس کا اشارہ ابھی بھی وہیں تھا۔ کچھ بھی نہیں ہے، دیکھو فرش بالکل صاف ہے، بالکل خالی۔ آہانہ نے اپنا ہاتھ فرش پہ پھیر کر اس کے سامنے کیا جو بالکل صاف تھا، کوئی گرد، کوئی خون، کچھ بھی نہیں تھا۔ نہیں، میں نے خود دیکھا ہے، وہ میری گڑیا، اس کے چہرے پہ خون ہے، وہ دیکھو۔ اس کا ہاتھ ابھی تک ہوا میں اٹھا ہوا تھا۔ کیسا خون؟ کون سی گڑیا؟ روشانی یہاں بیٹھو، مجھے بتاؤ، ٹھیک سے بتاؤ۔ آہانہ اٹھ کھڑی ہوئی اور کانپتی ہوئی روشانی کو کندھوں سے سہارا دے کر بیڈ پہ بٹھایا۔ اس کا چہرہ زرد پڑ رہا تھا۔ موم، ڈیڈ اور میری گڑیا، وہ دیکھو اتنا سارا خون۔ وہ مجھے یہاں نہیں رکنا، مجھے چھوڑو۔ آہانہ کے ہاتھ کندھوں سے ہٹاتی وہ اٹھ کر بھاگی۔ روشانے رکو تو صحیح۔ وہ بھی اٹھ کر اس کے پیچھے لپکی۔ اسے اس حالت میں چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، بھلے نورین بھی تھی، مگر زیان ہوتا تو الگ بات تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔